अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज 7 पॉइंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। और इससे पहले कि मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको आज का जो रन डाउन है वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत दिनों से ये सवालात आ रहे थे कि अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता। 9 मई के मामलात अभी दुरुस्त हो रहे हैं, न्याजी साहब की डील हो रही है। और न्याजी साहब जो हैं, आपको पता है कि मैंने प्रीवियस व्लॉग, अगर इससे पहले वाला आपने नहीं देखा तो उसमें मैं बता चुकी हूँ कि न्याजी साहब ने एक बिजनेस टाइकून के थ्रू जो है वो मैसेज भिजवाया था जनरल आसिम मुनीर को, और जनरल आसिम मुनीर ने बदले में उनको क्या जवाब दिया था वो सारा, अगर आपने मेरे पीछे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप देखें, उसमें मैंने सारी तफसीलात बताई हैं। और अब जनाब जी, न्याजी साहब को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा था और अब आगे क्यों किया जा रहा है या करने वाले हैं, उसकी तफसीलात मैंने आज उससे आपको आगाह करना है। साथ ही मैंने आपको बताना है कि शहजाद अकबर जो कि न्याजी साहब के राइट हैंड थे, हर जुर्म में उनके साथ शरीक थे, तमाम गवर्नमेंट के अंदर मौजूद मुकदमे बनाने वाले वही थे। अब की बार वो मंजर आम पर आए हैं, अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने काजी फायज ईसा के मुतल्लिक और इमरान रियाज खान के मुतल्लिक और साथ में फैसल वाउडा को चवल करार देते हुए बाजवा और फैज साहब समेत बहुत सारे लोगों को रगड़ा लगाया है। और उन सब के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें की हैं वो सब आज के वीडियो में आपके सामने रखूंगी। और साथ ही साथ मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मलिक रियाज जो हैं वो न्याजी साहब से कितने तंग पड़े हुए थे और वो उनके वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। उस खबर के कुछ एविडेंसेस आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। साथ ही आपको ये बताना है कि गारे हिरा के ऊपर जो है इन्होंने बेहुरमती की है और ये पीटीआई वालों ने किया है, क्या हरकत की है, मजमूम हरकत, वो आप तक पहुंचाऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी आज की खुशखबरी, और खुशखबरी के अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि आईएमएफ के मुतल्लिक न्याजी साहब का एक फिर से हिलेरियस किस्म का बयान आया है। उसको सुन के आपके पेट जो में ना दर्द शुरू हो जाएगा हंस हंस के। और साथ ही आपको मैंने बताना है कि एक और खुशखबरी है बिल गेट्स के हवाले से। हालांकि बिल गेट्स के काम तो अच्छे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी ऑफर कर दी है, उसके बारे में भी तफसीलात से आगाह करूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो लास्ट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना था वही पहले पॉइंट पे ले आते हैं। न्याजी साहब ने आईएमएफ के मुतल्लिक ये कहा है कि आईएमएफ का जो वफ्द है वो मुझसे मुलाकात करने आया था क्योंकि वो मुझसे गारंटी लेने आया था, और अगर मैं गारंटी ना देता और हिमायत ना करता तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता। जबकि आपको अच्छे तरीके से पता है। पहले तो आप सुन लें कि नाज़िर साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं आगे बात करती हूँ। आईएमएफ टीम के सामने बात यह है कि मैंने जब आज से 1 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा था इसके ऊपर वो चलाया जाए गद्दारी का केस, इन्होंने असेंबली में कहा था। तो आज अगर हम ये ना मदद करते हैं, आईएमएफ को कहते हैं कि हम हिमायत करते हैं, तो डिफॉल्ट कर गया था पाकिस्तान। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जो महंगाई है ये इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी। मतलब ये है कि पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चले जाना, तो ये तो आम गरीब ने तो वैसे और कुछ ले जाना था। इनके तो पैसे बाहर पड़े, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा मुल्क को बचाने के लिए हम आईएमएफ का हमने वो किया और वो हमने किया। तो आपने सुना न्याजी साहब का ना दिमागी तवाजुन, जिसे संतुलन कहते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, हाँ हिंदी में क्यों बोल रहे हो, तो अजराह तफन्नुन कह देती हूँ। लेकिन ना न्याजी साहब को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए था कि इस हाकदार ने क्या कहा था कि हमारे पास प्लान बी मौजूद है। फिर उसके बाद आपको पता होगा प्लान बी में चाइना ने पाकिस्तान को ये अश्योरेंस दी थी कि अगर आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा नहीं देता तो चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। सऊदी अरब ने $2 अरब की मदद का वादा किया था, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट्स में पड़े हुए हैं पैसे। अफसोस की बात यह है कि नाज़िर साहब कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ वाले मुझसे मुलाकात करके ना जाते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। यानी कि झूठ बोलते हैं, और वो भी ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि बंदा कहता कमाल मुक गई है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, नाज़िर साहब कुछ भी कह सकते हैं, और उनके फॉलोअर्स उनको ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं और उस पर यकीन भी कर लेते हैं, सवाल भी नहीं करते। बहरहाल अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। तो बात यह है कि बात अगर हो रही है ना ये यूथियों की, कि वो इतना ब्लाइंड फॉलोअर है कि अगर आप खुदा ना खास्ता कह देंगे ना, जैसे मुर्शिद वो कहते हैं खुदा ना खास्ता, वो तो नबी तक कहने पे आए हुए थे, अल्लाह माफ करे। तो आपको पता होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी कि अभी जो हज के दिन थे, हज के दिनों में एक शख्स ने क्या किया कि पीटीआई का झंडा लेकर वहां पे चला गया। बंदा पूछे कि सियासत को कम अज कम आप मजहब से दूर रखें, और फिर उसमें वो अल्लामा इकबाल का पता नहीं वो शेर सुना देते हैं कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वो वाला दीन सियासत नहीं है जनाब जी कि आप पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए वहां पे अल्लाह की बारगाह में आप गए हुए हैं, और अल्लाह की बारगाह में जाकर आप हरकत क्या करेंगे, पीटीआई का झंडा वहां पे आप अल्लाह के लिए जा रहे हैं या पीटीआई के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह की एक मजमूम हरकत हुई है और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें गारे हिरा पे जाके इन्होंने क्या किया, तो बस्तगफिरुल्लाह, कि वो गार जहां पर हमारे नबी इबादत किया करते थे वहां जाके इन्होंने पीटीआई लिख दिया। बंदा पूछे कि इससे ना ये पैदल है,
اچھا یہ ویڈیو جو ہے اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو تھوڑا عرصہ پرانا ویڈیو ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اگر یہ ویڈیو نیو ہے تو یہ جو حرکت ہے یہ گاہے بگاہے وہاں پر ہوتی رہتی ہے، ہر وقت کوئی کسی کا ویڈیو نہیں بنا سکتا، تو ویڈیو کبھی کبھار ہی وائرل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ غیر ہرا پہ جا کے اس طرح کی حرکت کرنا، یقین مانے ایسے لوگوں نے پھاڑ لینا ہوتی تھی گورنمنٹ، اور لال چھتر، اور ان کو نا پی ٹی آئی کا جو جھنڈے میں لال نشان ہے نا اس طرح کا ان کو لال کرے، ان کو لگ پتا جائے، اللہ معافی دے کس طرح کے یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کے اس سب سے امپورٹنٹ سوال کا جواب دینے جا رہی ہوں جس میں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک نیازی کو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، ابھی تک ان کے خلاف اگر اتنے ایویڈنسز موجود ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ چنے لینے گئی ہوئی ہے، کیوں نہیں ابھی تک ان کو پکڑا جا رہا، ریاست جو ہے وہ اتنی بے بس کیوں ہے؟ اس پہ حامد میر صاحب نے اپنا تبصرہ فرمایا ہے، اور حامد میر کی انفارمیشن کے اکارڈنگلی ان کو میں یہ خبر تو آپ کو پتا 2 مہینے پہلے دے چکی ہوں، ٹھیک ہے، پچھلے مہینے بھی اور ابھی پریویس ولاگز میں بھی آپ کو میں بار بار کہہ چکی ہوں، لیکن حامد میر کو اس لیے سنوا رہی ہوں کہ آپ ان کی زبانی بھی سن لیں کہ انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کر یہ بات وہی دہرائی ہے جو میں آپ کو پہلے خبر دے چکی تھی۔ خبر یہ ہے کہ نیازی صاحب کے خلاف جو ہے نا کچھ لوگ آ کر پریس کانفرنس کریں گے، اور صرف پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اس پہ وہ ثبوت بھی دیں گے، اور ان ثبوتوں سے پہلے جو ہے نا ان کی جیو فینسنگ کر کے ان ثبوتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے آڈیوز رکھی جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ نیازی صاحب کہہ دیں یہ آڈیوز فیک ہیں، تو اس کا فورینسک پہلے کرا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب کہیں گے کہ نیازی صاحب نے ہمیں یہ لوکیشنز دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہاں پہ حملہ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نیازی صاحب کہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو اس کی جیو فینسنگ کر کے پہلے سے اس کی لوکیشن نکال لی جائے گی کہ دیکھیں جی آپ نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوکیشنز تو یہاں پر آ رہی ہیں، یہ بندہ 9 میں سے پہلے 4 دفعہ یہاں پر پایا گیا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، یہ ادھر کیا کر رہا تھا۔ تو بہرحال آپ سنیے کہ حامد میر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ جی ابھی تک ان کے خلاف مقدمات شروع کیوں نہیں ہوئے؟ مقدمے قائم تو بہت ہوئے ہیں لیکن ٹرائل شروع نہیں ہوا، خاص طور پہ ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات شروع نہیں ہوئے۔ تو اس کی ایک وجہ جو کہ مختلف حکومتی ذرائع کی طرف سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کا مختلف اینگلز کے ساتھ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے تو جو ایسے انکشافات کیے ہیں کہ وہ بقول کچھ لوگوں کے جب وہ انکشافات سامنے آئیں گے تو بہت سے لوگوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی کسٹڈی میں دی جا رہی ہیں، اور عام طور پہ ان سٹیٹمنٹس کو عدالت میں جا کے بہت سے ملزمان جو ہیں وہ ڈنائی کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی لیے پکا کام کرنے کے لیے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ جو انکشافات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران میں، تو ان دعووں کو ڈبل چیک کرنے کے لیے اور ان کو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے پھر جیو فینسنگ کروائی جا رہی ہے کہ وہ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اس دن وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے، جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اس وقت کہاں تھے، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کس کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی جو ایویڈنس ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک پوری ایک سیکوینس آف ایونٹس جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے تو کوئی ایک کیس تیار کیا جائے۔ تو آپ نے سن لیا حامد میر کی زبانی، یعنی کہ نیازی صاحب کے لیے اب کوئی معافی نہیں ہے، اور میں آپ کو پریویس بلاگ میں بتا چکی ہوں کہ نیازی صاحب نے بزنس ٹائکون کے تھرو جو ہے جنرل عاصم منیر کو پیغام بھجوایا ہے کہ اللہ دے واسطے مجھ سے ایک بار ملاقات کر لیں، میں تمام لوگوں کو ڈس اون کر دوں گا، میں سارا ملبہ نون لیگ کے اوپر ڈال دوں گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو جواب ملا تھا، اگر آپ نے میرا وہ بلاگ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، اس میں نے پوری کی پوری تفصیلات ایویڈنسز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو آپ میرے پریویس بلاگز دیکھ لیں، میرا بلاگ مس نہ کیا کریں، جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے نا ضرور دیکھا کریں، کیونکہ میرا ایک ایک لفظ قیمتی ہے جی، کیونکہ میں نے اتنی ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے ایویڈنس کے ساتھ۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں۔ شہزاد اکبر مین کلپریٹ ہیں، شہزاد اکبر ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے القادر یونیورسٹی میں یہ سارا جو گھپلا ہوا $190 ملین کا، اس میں اپنا 7 ارب کا کمیشن رکھ کے باہر کے ملک فرار ہو گئے۔ شہزاد اکبر نے ہی نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے بیٹے کے اوپر جو ہے کیسز بنوائے۔ شہزاد اکبر ہی آئے روز جو ہے ہاتھ میں ایویڈنسز لے کر لہراتے تھے، اور جھوٹے ایویڈنسز ہوتے تھے۔ شہزاد اکبر کے ہی خلاف جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر نے جتنے بھی جھوٹے کیسز بنائے ہیں اس پہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اب شہزاد اکبر نے اپنا ARY کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں شہزاد اکبر صاحب نے فیصل واؤڈا کو جھوٹا اور چول شخص قرار دیا ہے۔
اب فیصل واؤڈا کو انہوں نے جھوٹا اور چول شخص کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ فیصل واؤڈا نے بتایا تھا کہ شہزاد اکبر ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ملک ریاض کی جو منی لانڈرنگ کا چکر تھا اس کو جو کیبنٹ سے پاس کروایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو اپوز کیا تھا. اس کے اوپر جو ہے شہزاد اکبر بولے ہیں اور انہوں نے فیصل واؤڈا کو جھوٹا اور چول شخص قرار دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. ہر چیز کا ایویڈنس لارجلی سرکم دیکھیں جس طرح ایجنڈے پر تھا نہیں کیبنٹ نے اپروو کیا لارجلی بہت ساری چیزوں کا یہ بتائیں کہ وہ آپ نے میں نے کل پرسوں آپ کا ایک بیان دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب نے اختلاف کیا تھا لیکن وہ کوئی ٹافی دے دی گئی یا کچھ کر دیا گیا، اسے مطلب کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واڈا نے اس کیس میں سے بھی دوبارہ بتا دوں میں سوال کیا کر رہا ہوں. 3 تاریخ کو جب کیبنٹ میں یہ ڈاکیومنٹ آیا تو فیصل واڈا صاحب نے کہا میں نے اس پر تنقید کی تھی کہ یہ نیب کا کیس بنے گا جی، اور آپ نے کہا اس کو ٹافی دے دی گئی. فیصل واڈا ایک انتہائی جھوٹا شخص ہے. اس نے کبھی بھی اس کابینہ کے اجلاس کے اندر کوئی تنقید نہیں کی. جی شہزاد اکبر صرف یہیں تک نہیں رکے بلکہ انہوں نے ان سے جب میزبان نے سوال پوچھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی آپ نے ایک کیس بنوانے کی کوشش کی تھی، تو اس پر انہوں نے بڑا مضحکہ خیز قسم کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ایک رپورٹر تھا، اس رپورٹر نے ہمیں خبر دی تھی اور ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیس کھول دیا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اس رپورٹر کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہی کی طرح کا ایک کمپیٹنٹ شخص تھا، یعنی کہ ان کا جو اشارہ تھا مبینہ طور پہ وہ عمران ریاض خان کی طرف تھا. اب آپ سوچیں کہ یہ عمران ریاض خان جیسے لوگ، یہ معید پیرزادہ جیسے لوگ جن کو اب غائب کر دیا گیا ہے، جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام لے کر ان کے گھر والے روتے پھر رہے ہیں، انہوں نے کس کس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں. اور سوچیں کہ یہ کیا کیا کچھ کرتے رہے ہیں، یہ کیا تھے اور یہ کیا کرتے رہے ہیں. اور ساتھ میں شہزاد اکبر کا جو اشارہ ہے وہ جنرل باجوہ اور فیض کی طرف بھی تھا. ہیو اے لک. یہ بتائیں قاضی فائز کا کیس آپ کے دور میں بنا تھا، کیا ہوا تھا اس کیس میں، کس کے کہنے پر بنا تھا؟ کاشف کسی کے کہنے پہ بنا تھا یا کیا نہیں بنا تھا، ہمارے سامنے تو وہی بات ہے کہ ایک انفارمیشن آئی اور وہ اس انفارمیشن کے اوپر سپریم کورٹ کو بھیج دی گئی. جی کہاں سے آئی انفارمیشن؟ دیکھیں انفارمیشن تو وہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا، ایک آپ جیسا ایک اچھا رپورٹر تھا، اس نے انفارمیشن بھیجی، ہمیں اس انفارمیشن کی تصدیق کی. میرے پاس تو انفارمیشن جب وہ آئی تو تصدیق کی. اب اس بندے کے پیچھے کون تھا یا کیا تھا وہ آپ دیکھ لیجیے اس وقت عہدوں پہ کون کون لوگ موجود تھے. تو شہزاد اکبر نے چول کہہ دیا فیصل واؤڈا کو اور مریم اورنگزیب نے چول کہہ دیا ہے شہزاد اکبر کو. کیا کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، خود ہی دیکھ لیجیے. یہ مکافات عمل ہے کہ جو لوگ نواز شریف صاحب پر جھوٹے الزام لگاتے تھے وہ آج شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ سنا آپ نے؟ یہ وہی شہزاد اکبر صاحب ہے جو انہی کرسیوں پر بیٹھ کر، مطلب پی آئی ڈی میں بیٹھ کر، گورنمنٹ آفیسز میں بیٹھ کر تضحیق کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، پگڑیاں اچھالتے تھے، الزامات لگاتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، ملک کو تباہ باجوہ صاحب نے کیا. تو اور یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ آپ کسی کو چاہیں بھی تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت لینے والا ہے. اور آپ جتنا مرضی کسی کے لیے زہر اگلیں، جتنا مرضی کسی کے لیے جھوٹ بولیں، آخرکار حقیقت اور سچ انہی لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ اگروا رہا ہے جو نواز شریف صاحب پر الزامات لگاتے ہیں. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. آج سے بہت عرصہ پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بزنس ٹائکون یعنی کہ ملک ریاض جو ہیں وہ عمران نیازی صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں وہ بھی جناب علی ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. یہ 2 خبریں میں نے آپ کو دی تھیں اور اس خبر کی تصدیق اس طرح سے ہو گئی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی اب یہ سوال اٹھنے لگے ہیں. اور مین اسٹریم میڈیا پر جو میزبان ہے اس نے رانا ثناء اللہ سے سوال پوچھا کہ کیا یہ جو چاوا گوئیاں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، یعنی ہماری دی ہوئی خبر کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ جناب جی ملک ریاض کے بارے میں باتیں پھیل رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اس کے بارے میں اپنا نیریٹو دیجیے. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہاں بالکل اور وہ بننے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ماضی میں جب میری بات ہوتی رہی ہے ملک ریاض سے تو ملک ریاض کس طرح سے برائی کرتے رہے ہیں نیازی کی، کہ میں کتنا تنگ ہوں، اس شخص نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے. کیا کہتے رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزنس ٹائکون وعدہ معاف گواہ بننے کے چانسز ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں. جی ان کو بننا چاہیے. ان سے میری خود ایک مرتبہ بات ہوئی تھی تو وہ خود اس بات کا انہوں نے اس وقت میرے ساتھ گلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ جو ظلم اس بندے نے کیا ہے وہ تو آپ کبھی ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے.
کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں اچھا جو ہے وہ مجبور کر کے ہم سے Right, ہر چیز right. جو ہے وہ اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جیو نے بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ چائنا نے کہا ہے کہ اب تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے $2 ارب پاکستان کو دے بھی دیا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. اور شہباز شریف جو ہیں جتنے وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوا کرتے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جیسے ان کی ریپو تھی اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو جتنے صبر کا وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بیرونی ممالک کے ساتھ مل کر جس طرح سے وہ پاکستان کا ایک نام روشن کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ ممالک کی جو آپس میں تجارت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف کی ایک اور سفارتی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر سافٹ ویئر فیلڈ میں $1 بلین سرمایہ کاری کا عندیہ دے دیا ہے، اور یہ پروجیکٹس عنقریب جو ہیں وہ شروع بھی ہو جائیں گے. اور شہباز شریف نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین یعنی کہ بل گیٹس سے ٹیلی فون پہ گفتگو کرنے کے بعد یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ عنقریب جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پروجیکٹس شروع کریں گے جو $1 بلین کا ہوگا، جس میں پاکستانی نوجوانوں کو فیلڈ میسر کیا جائے گا، اور مستقبل میں قریبی تعلق اور اشتراک کے عمل سے اس پہ اتفاق بھی کیا جائے گا. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ مختلف ممالک جو ہیں وہ اب مل کر کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے. دوسری طرف خوشخبری یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں 430 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز چلنے والی جو اس وقت کامیابی کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پاکستان کی الحمدللہ. 100 انڈیکس میں 430 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، اور انڈیکس جو ہے 45,035 پوائنٹ کی سطح پہ ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے. تو اب جناب جی باری ہے آپ لوگوں کی. آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جو لوگ یہ گلہ کر رہے تھے کہ ابھی تک نیازی صاحب کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا، اس کے بارے میں حامد مین نے اب جو انکشافات کیے ہیں، جو پریس کانفرنسز ہونے جا رہی ہیں، مطلب آنے والے دن کافی گرما گرم ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شہزاد اکبر نے جو فیصل واؤڈا کو چول قرار دیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانے پہ محض ایک رپورٹر کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے، جنرل باجوہ اور فیض کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے آگے سے ان کو چول کہہ دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ نے ملک ریاض کے بارے میں ہماری خبر کی تصدیق کی ہے کہ جی وہ وعدہ مآب گواہ بننے جا رہے ہیں. اعظم خان کے بارے میں بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں. غار ہرا پہ انہوں نے جو حرکات کی ہیں، گستاخی کی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پاکستان کی جو کامیابی کے ساتھ ٹیک آف چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ نیازی صاحب نے جو اپنا ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ IMF اگر مجھ سے نہ ملتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر دیتا، خدا نہ خواستہ نیازی صاحب کے منہ میں خاک، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر کس مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.